अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि 12 नंबर के उन्वान से हमने कुछ 2 नंबर औरतों और 10 नंबर मर्दों की खूबियाँ बतानी शुरू की थी, उनके फ़न का जो मज़ाहिरा दुनिया में हो रहा है, ताकि वो आपके करीब रहने वाले किरदार हैं। अक्सर आपकी उनसे मतभेड़ होती है और कई को आप ज़ाती तौर पर भी जानते हैं और कई के किरदार आपके मुशाहिदात में होते हैं, लेकिन आप खामोश रहते हैं, उस पर बात नहीं करते। इसका नुकसान क्या हो रहा है? एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि कुछ चीज़ें गीबत के ज़ुमरे में आती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी की, माशरे की आंखें खोलने के लिए होती हैं। हाँ, अगर आपकी किसी से ज़ाती दुश्मनी है तो आप उसकी जेन्युइन बुराई के बारे में भी बात करेंगे तो उसको कहा जाएगा जी ये तो चूँकि इनका ज़ाती मसला है, ज़ाती दुश्मनी है, लिहाजा ये तो इसलिए कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गीबत जो है वो बिल्कुल एक अलहदा बुराई है, एक ऐसी बुराई है जो आप किसी के पीठ पीछे तो करते हैं, यानी जब वो मौजूद नहीं है आप उसकी सारी खामियां बताते हैं, लेकिन जब वो आपके सामने आता है तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे वो बहुत अच्छा है और उसके साथ अच्छा बर्ताव भी करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिसकी आप गीबत कर रहे हैं अगर वो बहुत बुरा है तो आप उससे मिलना जुलना तर्क कर दीजिए। ये तो मुनाफ़क़त है कि आप उसके पीठ पीछे उसकी बुराई भी करें और उसके बाद उससे मेल मिलाप भी आपका बहुत ज़्यादा हो। होना ये चाहिए कि अगर आप किसी के दोस्त हैं तो उसकी इस्लाह करने के लिए उसकी बुराइयों का ज़िक्र सिर्फ़ उसके सामने करें कि देखो तुम्हारे बारे में ये लोग गुफ्तगू करते हैं, मैं नहीं करता या नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ या बता रहा हूँ कि तुम अपनी इन बुराइयों पर या तो काबू पालो, वरना कहीं और से तुम्हें ऐसी चीज़ पता चले जो सबूतों के साथ मौजूद हो तो तुम्हें बहुत दुख होगा कि लोग तुम्हारे किरदार का मुशाहिदा कर रहे हैं, लोगों ने तुम्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखा हुआ है। आज उन्हीं कहानियों में से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के, दोस्तों के, जान पहचान वालों के और कमेंट्स भी आए कि आप प्लीज़ जो हो चुका है उस पर बाद में सुनाइएगा। जो आपने पहली कहानी है ज़ोरे नज़र, एक शायरा की, जस्ट आफ्टर पार्टीशन, उस घर की कहानी और उन खातून की कहानी, 2 नंबर औरत थी वो और उन्होंने फिर सारे घर को ही 2 नंबर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी है 60s की कहानी, लेट 60s की, शहनाज गुल, उसको भी अभी छोड़ दीजिए चूँकि उसकी अब तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। बेशक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से माशरे की इखलाक़ी और समाजी क़दरें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पामाल हो चुकी हैं और ये लोगों से छुपे हुए हैं। वो समझते हैं कि वो छुपे हुए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोगों की नज़र में हैं। और फिर एकदम से एक दिन एक धमाका होता है, वो स्कैंडलाइज होते हैं, तो फिर झूठी सच्ची सब तोहमतें उन पर लग जाती हैं। तो अभी हम उसको भी छोड़ देते हैं। लोगों ने हमें कहा कि आपकी जो 10वीं कहानी है 2 नंबर औरतों में से, वो बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, अनमैरिड लड़कियों के बारे में है कि वो किस तरह तबाह हो रही हैं और उनकी तबाही में उनके वालिदैन, उनकी झूठी मसनूई जो मुतासर कुन माहौल है, एनवायरनमेंट है आपका, जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है इस मुल्क में, एक उससे मुतासर हो के वो लड़कियां ये काम कर रही हैं और उनके वालिदैन को ये बात पता है। तो आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपसे शेयर करती हूँ, चूँकि इस बच्ची के लिए मुझे इसलिए दुख है कि मैं इसको बचपन से जानती थी और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी तरबियत की गई, जिनकी बड़ी खुश अखलाक बच्चियाँ और बड़े बेहतरीन स्कूलों से और कॉलेजेस से पढ़ी हुई। तो हमारे यहाँ एक तो ये बड़ा मसला है कि जो कॉन्वेंट से पढ़ ले बस वो तो पता नहीं को आसमान से उतर कर आती है वो बच्ची, उसकी माँ उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती इस बात पर कि ये मेरी बेटी ने तो फ़लाना फ़लाना सेंट, आगे स्कूल का नाम वहाँ से पढ़ा है, या क्वीन और आगे स्कूल का नाम वहाँ से पढ़ा है। ठीक है, मिशनरी स्कूल्स के भी बड़े अच्छे एथिक्स थे, बड़े अच्छे उनके उसूल थे, उनके बड़ी अच्छी टीचिंग्स थी, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट भी था। वो तो नहीं सीखा आपने, आपकी बच्ची ने वो तो नहीं सीखा,
آپ کی بچی تو کچھ اور کام کر رہی ہے، آپ کی بچی تو کچھ اور سیکھ رہی ہے۔ اب میں جو خبردار کرنا چاہتی ہوں ان میرڈ لڑکیوں کے والدین کو کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کے بچی کا اور انہیں معلوم ہے بہت اچھی طرح، بالخصوص ماؤں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی لڑکی کیا کر کے آ رہی ہے باہر سے۔ یہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہمارے یہاں آئی ہیں، کچھ پہلے سے ہیں، اچھی تھیں، صرف ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے تھے، ان کا ایڈورٹائزمنٹ سیکشن بھی بڑا پاورفل تھا، ان کی ایڈورٹائزنگ بھی بڑی واسٹ لیول پر ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے کچھ ملٹائی نیشنلز، اور انہوں نے ویسے ایک ہی ہے، اور ہمارے ہاں ایک سوشل میڈیا پر ایک چینل حقیقت کے نام سے چلتا رہا ہے، اور انہوں نے بہت دفعہ اس طرف نشاندہی کی کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر، ٹی وی چینلز پہ بھی کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ چینلز، اس میں ایک چینل بہت آگے نکل گیا ہے، اور دوسرے یہ جو آپ کے ہیں اپنا ایوارڈز کی تقریبات ہیں، ان کا جو پروڈکٹ ہے اس کے نام سے وہ اپنی ایوارڈز کی تقریبات انہوں نے جب شروع کی دبئی میں اور سنگاپور میں اور کہاں ملک سے باہر بھی اور ملک میں بھی، اس میں جو خواتین کے لباس تھے، کون سی خواتین؟ ہماری میڈیا کی وہ خواتین جو پی ٹی وی سے تربیت لے کر گئی تھیں اور بہترین آرٹسٹ بھی تھیں، بڑے اچھے لباس پہنتی تھیں، وہ لباس آپسینٹی کی طرف اتنا زیادہ چلا گیا کہ ان کو دیکھ کر ہرگز یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ایسٹرن مشرقی سوسائٹی کی لڑکیاں ہیں، بے شک چاہے شو بزنس سے ہیں، شو بزنس میں ایسی پاکیزہ کردار کی خواتین موجود ہیں کہ ان کو ہم مثال بنا سکتے ہیں، خاص طور پہ ہماری پرانی جو پاکستانی فلم ایکٹریسز ہیں۔ تو یہ کہانی جس لڑکی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک ملٹائی نیشنل میں پہلے اسسٹنٹ مارکیٹنگ مینیجر، ایسوسیٹ مارکیٹنگ مینیجرز کے نام سے آپ کی لڑکیاں جاتی ہیں، بے تحاشا ہیں، میں صرف ایک کہتے ہیں نا دیگ میں سے صرف ایک چاول دیکھا جاتا ہے۔ تو جب یہ ملک سے باہر اپنے باسز کے ساتھ یہ کہہ کر لے جائی جاتی ہیں کہ یہ مارکیٹنگ کوئی کانفرنس ہے یا پتہ نہیں مارکیٹنگ کے لیے جا رہی ہیں، باہر سے پروڈکٹس کا جو ہے وہ اشتہار لے کر آئیں گی، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کا کانٹریکٹ لے کر آئیں گی، اور یہ ان کی دوران سروس ٹریننگ ہو رہی ہے، بھائی باس کے ساتھ جا رہی ہیں، وہاں لے جا کر ان کے باسز انہیں کہاں پیش کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، چونکہ یہ ان میرڈ لڑکیاں ہیں اور ان کی عمریں جو ہیں وہ 25 سے لے کے اور ارلی 30s تک ہیں، اور کچھ اب اس سے کافی آگے نکل گئی ہیں جہاں جا کے آپ کے اچھے رشتے بھی آنے بند ہو جاتے ہیں۔ جس لڑکی کی میں بات کر رہی ہوں، شی بلانگس ٹو اے ویری گڈ فیملی، ویری رسپیکٹیبل فیملی۔ تو رشتے کیوں بند ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ اس کی شکل صورت کوئی معمولی تھی، یا معمولی شکلی صورتوں کی بھی، بدصورت لڑکیوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب انہوں نے کردار کے بارے میں پتہ کیا، ایک دفعہ پتہ کیا کہاں ہے لڑکی، جی ٹرکی گئی ہوئی ہے۔ اچھا کیوں؟ وہ ایک ہمارا کمپنی کا ایک اشتہار تھا، اس کا شوٹ تھا۔ اچھا، مارکیٹنگ ایسوسیٹ کا شوٹ سے کیا تعلق ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ماں باپ اگر خود اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں تو کم از کم آس پاس کے لوگ ان کے ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا تعلق ان کی شوٹ سے کیا ہے، ان کی جو اشتہار کا جو شوٹ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ جی دبئی گئی ہیں، کیوں گئی ہیں دبئی؟ وہ مارکیٹنگ ان کا وہاں پر کانفرنس تھی، کوئی کانفرنس نہیں ہوتی، صرف ان کے باسز خود بھی ان کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے پاس بھی انہیں پیش کرتے ہیں۔ اس لڑکی کے 2 رشتے ٹوٹے اسی حرکت کی وجہ سے، چونکہ لوگوں نے کہا لڑکی بہت اچھی، خاندان بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے، بڑے خوش اخلاق ہے، لیکن یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے، وہ کہتے ہیں میرا ایک بھائی دبئی میں کام کرتا ہے، اس نے وہاں اس کو ایسے لباس میں دیکھا کہ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا میرے بھانجے سے رشتہ گیا ہوا ہے۔
تو اس نے اپنی بہن کو فوراً فون کیا، اس کی تصویر بنائی اور کہا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر رہی ہیں، یہ تو یہاں اپنے باسز کے ساتھ نہ صرف خود عیاشی کر رہی ہے ہوٹل کے اندر، 4 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا، وہاں پر باسز جو ہیں ان کے، وہ جن ان کے وہاں مہمان ہوتے ہیں، جو ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں، جنہیں کلائنٹ کہا جاتا ہے۔ کلائنٹ کون ہوتا ہے؟ جو ان کو بزنس دیتا ہے۔ تو جی بزنس کلائنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح بیٹھے 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 ان کی وہ عمر بھی نکل جائے گی جس میں رشتے آنے بند ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ قبر میں ایک تو اللہ کو جواب دہ ہوں گے کہ جس معاملے کے بارے میں پتہ بھی تھا تم نے اس سے آنکھیں کیوں بند رکھی۔ تو آپ کو یہ کہنا ہے خدا کے لیے یہ 2 نمبری کام جو ریفائنڈ اور خاندانی کے پردے میں ہو رہا ہے کہ ہم خاندانی ہیں، کیا خاندانی ہو گئے اب آپ؟ 2 کوڑی کی آپ کی عزت رہ گئی وہاں دبئی میں جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ادر دین وہ ماموں صاحب جن کے بھانجے کا رشتہ گیا ہوا تھا، ادر دین دیٹ ماموں صاحب جو دبئی میں پاکستانی مسلمان انڈینز وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہوگا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے۔ جو لباس اس نے وہاں پہنا ہوا تھا، جس ایکٹیویٹی میں وہ وہاں ملوث تھی ساحل سمندر پر، ذرا خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر نہیں پتہ ہے تو پتہ کرائیے کہ آپ کی بچی کن کن معاملات میں ملوث ہے۔ دوسری 2 نمبر لڑکی میں بتاتی ہوں، اگر وہ میرے گھر سے بھی کوئی بچی ہو تو یہ میری بھی ڈیوٹی ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، کہ میں پتہ کروں کہ اس کو این جی او کے پردے میں بدماش خواتین نے این جی اوز بنا لی ہیں، کیا نام کیا ہے، ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں جی ہم دیہاتوں میں وہاں، اور اس کے لیے ہمیں فنڈز اور ڈونیشنز چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک بڑی اسٹائلش ہونے میں تو دیر نہیں لگتی، کسی بھی خوبصورت لڑکی کو تلاش کر لیتی ہیں جو جاب کے لیے نکلی ہو، اور اس کو کہیں گی جاب کیا کر رہی ہو، ہماری این جی او کے ساتھ کام کرو نا، ہماری این جی او جو ہے وہ ایجوکیشن پر کام کر رہی ہے۔ اچھا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ہماری بچی بھی جاتی ہے، فلاں کی بچی بھی جاتی ہے، فلانی لڑکی بھی ہے، ڈھماکی لڑکی بھی ہے، اور یہ سب دیکھو یہ کیا کام کر رہی ہیں۔ ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، فری ایجوکیشن۔ ایک آدھ دفعہ وہ نظارہ کرایا، اس کے بعد کہا کہ دیکھو چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے این جی او کو، تو ہمیں ڈونیشنز لینی پڑتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں، جو فورن ڈونرز ہیں، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ یہاں کی بڑی انڈسٹریلسٹ، بڑے بزنس کمیونٹی، ان کے پاس بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم آج فلانے کلب میں، بوٹ کلب چلی جاؤ، آج تم جم خانہ چلی جاؤ ان کے ساتھ، آج تم کراچی کلب چلی جاؤ، آج تم فلاں جگہ چلی جاؤ، آج فلانے ہوٹل میں انہوں نے تمہیں ڈنر پہ بلایا ہے، بس تم نے یہ کہنا ہے کہ جی آپ پلیز ہماری این جی او کے لیے فنڈنگ کریں۔ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں کہ آپ اپنی بچی کو جس این جی او میں بھیج رہے ہیں وہ وہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ خاتون جو اسے استعمال کر کے اپنے فنڈز اکٹھے کر رہی ہیں، ابھی میں ایک اور کہانی آ رہی ہے جو ہم نے بتایا تھا، باجی یاسمین اللہ والی، انہوں نے بھی کینسر پر ایک این جی او بنا لی، اور انہوں نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ لڑکیاں ہائر کر لیں کہ آؤ ہماری این جی او کے لیے کام کرو، اور پھر ان کو کہا لے جا کے دکھا دو، تصویریں دکھا دو۔ ایک سرکاری اسپتال میں انہوں نے کینسر کا سیکشن بھی کھولا ہوا ہے۔ اگر ان کے پاس باہر سے اور یہاں سے ملینز آف ڈالرز باہر سے بھی آ رہے ہیں، جس کے ثبوت ہیں میرے پاس، ایف آئی اے کے پاس بھی ہیں، لیکن ہمارے لوگ بک جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا چوروں کو پکڑنے والا جو ادارہ ہے وہ خود چوروں کے ساتھ جب ہاتھ ملا لیتا ہے تو کیسے پکڑے جائیں گے؟ لیکن آئی ہیو اے پروفس۔ تو وہ بچیاں بڑی متاثر ہوتی ہیں، ارے یہ تو انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے، کینسر پیشنٹس کے لیے ہم فنڈز اکٹھے کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے؟ فلانے چیمبر آف کامرس کے فلانے انڈسٹریلسٹ، فلاں بزنس مین۔ تو وہ سمجھ تو جاتے ہیں ان کے اداؤں سے، ان کے سٹائل سے، ان کی شکل صورت سے، تو پھر وہ فنڈنگ کرنے کے لیے ان کے پیش نظر جو پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کینسر پیشنٹ کی مدد کرنا نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پلیز خدا کے لیے یہ کہانیوں میں نام میں نے کیوں نہیں لیے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان میرڈ لڑکیوں کے نام میں نہیں لوں گی، چونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے، ان کا مستقبل خراب ہونے کا ڈر ہے، لیکن میں آپ کو ان خواتین کے نام ضرور بتاؤں گی جو ان بچیوں کو استعمال کر رہی ہیں۔
یہ ایجوکیشن والی خاتون بھی، اور یہ سینکڑوں ہیں اس ملک میں این جی اوز کا ایک جال بچا ہوا ہے، اور میڈیا کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے، مگر میڈیا بھی بک جاتا ہے۔ کیا کیا جائے جب ہر آدمی اپنا ضمیر ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہو اور اپنی قیمت اس نے اپنے ماتھے پر لگا لی ہو؟ تو کون کرے گا اصلاح؟ اور ماں باپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ یہ چند پیسے کما کر لا رہی ہے، اور بظاہر ماں باپ کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسوں کی، لیکن وہ بچی کہتی ہے جی میں سوشل ورک کر رہی ہوں، میں سوشل ورک کرنے جا رہی ہوں کینسر پیشنٹس کے لیے، میں سوشل ورک کرنے جا رہی ہوں ایجوکیشن کے لیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، آپ کو ان کی خبر رکھنی ہے۔ کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی رشتہ دار جو ہے نا، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچی جہاں جا رہی ہے وہاں وہ کام کیا کر رہی ہے۔ خدا حافظ۔ کتنا